Assalamu alaikum. Thank you very much for the introduction. I want to thank Atletica and Pakistan Engineering Council for giving me the opportunity to speak, and also all the attendees, the students, for taking the time. I'm an entrepreneur and an inspirational speaker. I'm also an author of 3 books along with my brother, Dr. Imran. And one of the books is called The Cycle of Fulfillment. My educational background is that I have a bachelor's degree in electrical engineering from UET Lahore. Then I have a master's degree in electrical engineering from Kentucky. So after finishing my master's, I started working as an engineer. First, I started my job for Hitachi. I worked there for 2 years. Then I joined Texas Instruments. So while I was working for Texas Instruments, there was some incidents that happened that led me to quit my job and start working as an entrepreneur. So कुछ sequence of events ऐसे हुए जिसकी वजह से that led me to start my own business. और वो मेरे अंदर inspiration और motivation कहाँ से आया और वो self belief कहाँ से आया, I want to talk about that. मैं टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में काम करता था जब केंटकी में, तो दे शट डाउन द प्लांट एंड दे वर गोइंग टू मूव इट टू मैक्सिको. सो कुछ लोगों को जो डिज़ाइन में लोग थे उनको उन्होंने जॉब ऑफर की बॉस्टन एरिया में, तो उसमें मुझे भी जॉब ऑफर की एंड दे ऑफर्ड मी अ हाउस हंटिंग ट्रिप, यानी कि बॉस्टन जाके अपने लिए घर ढूंढो एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग देयर. सो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ जो रियल्टर थी या जो एजेंट थी उसने मुझे कहा कि आप सिंगल फैमिली घर ना लें, आप डुप्लेक्स खरीदें. डुप्लेक्स होता है कि 2 घर होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, बिल्कुल इस तरह जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, और इस साइड पे उसने कहा कि आप खुद रह सकते हैं और इस साइड पे टेनेंट रहेगा, किराएदार, जो आपको रेंट देगा. सो you only have to pay $600 or $700 to live in a 3-bedroom house after collecting the rent, जो कि बहुत अच्छी डील थी. तो इनिशियली तो मैं सिंगल फैमिली घर लेना चाहता था बिकॉज इट्स मोर प्रेस्टिजियस, बट उसके बाद मैंने उसको कहा कि तो मुझे अब दिखाओ ही डुप्लेक्स. सो आई एंडेड अप बाइंग अ हाउस विच वाज मिरर इमेज आल्सो. 2 साइडें थी उसकी. इस साइड पे 4 बेडरूम एक घर था, डबल स्टोरी थी, ये साइड भी और ये साइड भी. इस साइड पे 4 बेडरूम घर था और इस साइड पे 2 अपार्टमेंट थे, सिंगल बेडरूम 2 अपार्टमेंट थे ऊपर नीचे. अच्छा, अब उसमें क्या था कि आफ्टर कलेक्टिंग द रेंट आई वाज ओनली पेइंग $400 टू लिव इन अ 4 बेडरूम हाउस, तो विच वाज वेरी चीप. अगर मैं सिंगल फैमिली घर लेता तो आई वुड हैव पेड $1,300-$1,400 अ मंथ. अब मेरा एक्सपेंस काफ़ी कम हो गया और उसी टाइम पे इत्तेफाक से रिसेशन आया 2001 में, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो थे, ट्रेजरर्स ने, जो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट गिरा दिए, क्योंकि अमेरिका में मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द पीपल बाय हाउसेस ऑन लोन. तो इंटरेस्ट रेट गिराने से ये होता है कि परचेजिंग पावर कंज्यूमर्स की बढ़ जाती है, तो घर खरीदना, गाड़ियाँ खरीदना, शॉपिंग वगैरह ईजी हो जाती है ताकि इकोनॉमी रोल करती रहे. तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट गिराए, तो मैंने घर को रीफाइनेंस करा लिया. मेरा घर लोन पे ही था, घर को रीफाइनेंस कराया, 20% मैंने डाउन दिया था, घर को रीफाइनेंस कराया और दोनों टेनेंट्स की, किराएदारों की लीज खत्म हो रही थी तो उनका थोड़ा सा $50 रेंट बढ़ाया. नाउ आई वाज कंप्लीटली फ्री. अब मेरा कोई मॉर्गेज नहीं, पेमेंट नहीं थी या किराया नहीं था. आई वाज कंप्लीटली फ्री. और ईस्ट कोस्ट पे अमेरिका में जो आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है वो आपका घर की पेमेंट होती है या रेंट होता है. तो व्हेन आई वाज कंप्लीटली फ्री I was able to save some money very quickly also. अच्छा, अब क्या हुआ कि उसके बाद क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैं एक प्रोजेक्ट या एक परचेज मैंने सक्सेसफुल कर ली, तो आई वांटेड टू डू अनदर वन. अच्छा, उसके बाद उसके बिल्कुल नेक्स्ट स्ट्रीट में ही मुझे एक और घर मिला जो कि वो भी उसी तरह 3 फैमिली था. अच्छा, उसमें वो लगा हुआ था 130,000 का. ये 2001 की बात है, 130,000 का लगा हुआ था.
اور میں نے اس کو کانٹریکٹ اس پہ ڈال دیا اور خریدنے کے لیے, اور 5% ڈاؤن دیے, وچ از اراؤنڈ 7,500. اور اگر ہم, کیونکہ وہ انویسٹمنٹ پراپرٹی تھی تو اس میں بھی 20% ڈاؤن دینا تھا, تو $30,000 ڈاؤن دینا تھا. اچھا, اب جب گھر کی انسپیکشن وغیرہ کرائی تو, اور ایک دو میں نے وزٹ کیے, تو پتہ چلا کہ تینوں ٹیننٹ جو ہیں وہ رینٹ نہیں دے رہے, اور گھر کی انسپیکشن کے بعد پتہ لگا کہ اس میں کچھ پرابلمس بھی ہیں. اچھا, اس میں یہ ہوا تھا کہ میرا بھائی جو میرے ساتھ آتھر ہیں, ڈاکٹر عمران, ان کو میں نے کہا کہ یار ہم دونوں اس میں $15,000 ڈاؤن دیتے ہیں, اور ہم دونوں 50% پارٹنر ہو جائیں گے. وہ اس اسٹیٹ میں بھی نہیں تھے, بoston میں بھی نہیں رہتے تھے, وہ کہیں اور رہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ایگری کر لیا. لیکن جب یہ پتہ لگا کہ ٹیننٹس رینٹ نہیں دے رہے اور گھر میں تھوڑی سی پرابلمس بھی ہیں, تو ہی سیڈ کہ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو بائی اٹ. تو میں نے ان سے کہا کہ یار میرے تو پھر یہ $7,500 لوز ہو جائیں گے اگر میں نے گھر نہیں لیا. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ ابھی بھی نہیں لینا چاہتے. تو پھر میں نے ان کو یہ پرپوزل دیا کہ یار جو $15,000 تم نے انویسٹ کرنے تھے ڈاؤن پیمنٹ کی طرف, وہ تم مجھے لون دے دو, ادھار دے دو, اور میں تمہیں وہ واپس کر دوں گا. اینڈ ہی ایگریڈ آن دیٹ, اینڈ ہی سیڈ کہ اب اگر فائدہ ہو یا نقصان ہو, مطلب میں اس میں انوالو نہیں ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا, اب کیا ہوا کہ جب گھر میں نے خرید لیا, اس کے بعد تینوں ٹیننٹ سے رینٹ مانگنے گیا, تینوں رینٹ نہیں دے رہے تھے. بہت پریشانی ہوئی, کیونکہ پیمنٹ تو اسٹارٹ ہو گئی تھی, اور پراپرٹی ٹیکس بھی اچھا خاصا ہوتا ہے امریکہ میں, آپ کی پیمنٹ کا ایٹ لیسٹ 20% ہوتا ہے. تو وہ پیمنٹ جاری تھی, اور اس وقت اراؤنڈ $1,500 نکالنا پر منتھ میرے لیے بہت مشکل تھا. تو کافی پریشانی ہوئی. اور ان کو ایوکشن کا ایک سسٹم ہے امریکہ میں, کرایہ دار اگر رینٹ نہ دے رہے ہوں تو ان کو نکالنا ہوتا ہے, تو وہ کورٹ میں جانا پڑتا ہے, پورا ایک پروسیس ہے. پھر ان کو نوٹس ملتا ہے, دین دے گو ٹو کورٹ, اور پھر وہ نکلتے ہیں. تو اس ایوکشن پروسیس سے میں گزرا, تینوں کو نکالا. اس کے بعد اس میں مطلب میں اتنا اسٹریسڈ آؤٹ ہو گیا تھا کہ جاب پہ اس کا بہت افیکٹ ہونا شروع ہو گیا. بٹ اینی وے, وہ تینوں کو نکالا. پھر میں نے گھر کو تھوڑے بہت اپگریڈس کیے, نئے کارپیٹ ڈالے, سنک وغیرہ ڈالے, تھوڑا بہت پینٹ وینٹ کیا, اور گھر کو میں نے $265,000 میں بیچ دیا. ٹھیک ہے, تقریباً سال ڈیڑھ کے بعد. اس میں دوبارہ نئے ٹیننٹس بھرے. تو جب ٹیننٹس ہوتے ہیں ظاہر ہے تو اس وقت پراپرٹی کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ وہ انکم جنریٹ کر رہی. تو اس میں مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ اس میں جو تھا, مائی بردر آل ہی ہیڈ ٹو سے واز یس. تو میں نے اسٹیپ لیا, ایکشن لیا, تو مجھے اس کا ریوارڈ ملا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد میں نے پھر ایک اور اسی طرح لے لیا. اچھا, اب کیا ہوا کہ میرے پاس 3 گھر اس طرح ہو گئے, اور میں نے جو سب سے پہلا گھر تھا اس کی بیسمنٹ بھی فنش کر دی, اور اس کو بھی رینٹ پہ دے دیا. اب سارے گھروں کی پیمنٹس وغیرہ دینے کے بعد آئی واز سیونگ $2,500 a month. اور میں تو میرے گھر کی پیمنٹ بھی اسی میں جا رہی تھی, یعنی کہ یو کین سے کہ میں آئی واز لیونگ فار فری, property tax included. I was living for free and I was making $2,500 on top of my job. تو اب یہاں پہ یہ ہوا اس کی وجہ سے کہ میرے اندر وہ ایک کریج, سیلف بلیف اور فیتھ آ گیا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. اور اٹس ناٹ کہ صرف جاب ہی آپ کو سیکورٹی دے سکتی ہے, بزنس بھی دے سکتی ہے. تو اس کے بعد آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں جو ہوں اب بزنس ہی کروں گا. اور اتفاق سے کیا ہوا کہ میں لے آف ہو گیا, میری جاب چلی گئی. تو دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ اب میں صرف بزنس ہی کروں گا. تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ آئی ایم going to go into gas stations, and so then I moved to Texas and bought my first gas station. So now I own gas stations, convenience stores, real estate, rental properties, and I own a couple of restaurants also with partners. سو اچھا, اب اس جرنی میں کہ میں انسپریشنل اور موٹیویشنل اسپیکنگ کی طرف یا بکس لکھنے کی طرف کیسے آیا, اس کی جرنی اس طرح اسٹارٹ ہوئی کہ 2015 میں آف کورس ایوری بڈی وانٹس ٹو امپروو دیئر بزنس اسکلس سو دے کین میک مور منی, رائٹ. تو اس کی جرنی اس طرح اسٹارٹ ہوئی کہ my brother sent me a motivational inspirational video of Jim Rohn. وہ ویڈیو میں نے دیکھی 42 منٹس کی, تو I was really inspired.
ان کی باتوں سے. So then we went to a Tony Robbins seminar and that also inspired me. So after that we read many books, attended courses, seminars. The goal was to improve our business skills and other skills so we can make more money. لیکن اس جرنی میں بہت سارے آتھرز اور اسپیکرز نے کہا کہ جو ریئل سکسیس ہے نا اٹس ہیپینس, کچھ نے کہا کہ اٹس فلفلمنٹ اینڈ پیس, کچھ نے کہا کہ اٹس فٹنس اینڈ ہیلتھ, کچھ نے کہا کہ اٹس ریلیشن شپ ود پیپل, اینڈ کچھ نے کہا اٹس ریلیشن شپ ود اللہ. سم سیڈ کہ اٹس یور نالج, یور ایجوکیشن, کچھ نے کہا یور بزنس, یور کریئر, کچھ نے کہا کہ فائنینسز, یور پلاننگ, فائنینشیل پلاننگ. تو اتنی ساری چیزیں ہو گئیں جو کہ سکسیس ہے کیا. تو اور اگر یہ ساری سکسیس ہیں تو اس میں پہلے کون سی آتی ہے اور بعد میں کون سی آتی ہے. تو یہ کافی دیر اس کا کنفیوژن مجھے رہا کہ اصل میں سکسیس کون سی ہے. تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے فائنلی. اور ویسے بھی ایک بات اور یہ کہ جب ہم یہ کورسز, بکس, سیمینارز اٹینڈ کر رہے تھے تو لیٹس سے کہ ایک فوکس اور پروڈکٹیوٹی کے اوپر تھا, ایک گول سیٹنگ کے اوپر تھا, ایک ڈسپلن کے اوپر تھا, ایک آپ کے فائنینسز کے اوپر تھا, ایک فٹنس کے اوپر تھا, ایک میڈیٹیشن کے اوپر تھا. تو یہ ایک دم رینڈم تھے, آگے پیچھے آگے پیچھے. تو یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ اگر آپ ایک بچے کو میتھ پڑھا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کو تیسری کلاس میں ڈالیں, پھر پہلی میں ڈالیں, پھر ساتویں میں ڈالیں. تو ظاہر ہے وہ کچھ تو اس کو سمجھ آئے گی, لیکن وہ کیریکولم کی طرح نہیں ہوگا. کیریکولم سے مطلب یعنی جب بچہ پہلی کلاس میں ہوتا ہے تو وہ دوسری کلاس میں جانے کے لیے پریپیئر ہو رہا ہوتا ہے, دوسری میں ہوتا ہے تو تیسری کے لیے پریپیئر ہو رہا ہوتا ہے. تو we came up with the model that success is achieving 5 goals. اور یہ جو ہماری بک ہے Cycle of Fulfillment, it talks about that. اس میں جو نمبر 1 گول ہے وہ ہے mental emotional fulfillment, اور نمبر 2 ہے physical health and fitness. Number 3 is relationship with people and Allah. And number 4 is your career, job or business. 5واں ہے financial wealth and material things. So یہ جو سائیکل ہے بیسیکلی مینٹل ایموشنل فلفلمنٹ کو نمبر 1 اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے ٹو اسٹے ان good mental emotional state, good positive mental emotional state most of the time. It's not possible to stay in a good state most of the time. All the time, but we can do it most of the time. Or basically اس کا مطلب یہ ہے کہ not to experience hate, jealousy, anger, resentment, worry, fear, greed, ego, and be able to cultivate positive emotions like love, compassion, gratitude, faith, giving, forgiveness, kindness, رحم, لوگوں کی مدد کرنا, ان کے ساتھ ان کا اچھا چاہنا. اگر ہم وہ کر سکتے ہیں تو اس سے ہماری ہیلتھ کو فائدہ ہوگا. اور آف کورس اگر ہمارے اندر نیڈ آف گیونگ اچھے ایموشن زیادہ ہیں تو اس سے ہمارے ریلیشن شپس کو فائدہ ہوگا. لوگوں کے ساتھ اگر ریلیشن شپ اچھا ہے تو اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ بھی حقوق العباد کے تھرو ہی بنتا ہے. تو اگر آپ کا لوگوں کے ساتھ ریلیشن اچھا ہے, گڈ مینٹل ایموشنل اسٹیٹ, تو آپ کی فوکس اور پروڈکٹیوٹی بھی ہائی ہوگی. اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہے تو آپ آنیسٹ ہوں گے, سنسیئر ہوں گے, گڈ ایتھکس ہوں گے, لوگ آپ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, اور آپ کے اندر فیتھ آئے گا. فیتھ کا مطلب ہے کہ اس بات کا اللہ کے اوپر تو آئے گا ہی, اور اس بات پہ کہ میں جو بھی کرنے جا رہا ہوں وہ آئی ول بی ایبل ٹو اچیو اٹ, کیونکہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. تو آپ you will thrive in your and prosper in your career and business. اگر آپ بزنس اور کریئر میں تھرائیو کر رہے ہیں تو منی comes with it, جو کہ آخری گول ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہیں, ہم نے یہ بنایا سائیکل آف فلفلمنٹ, رائٹ. لوگ کیا ہوتے ہیں, ریورس, یہاں سے ریورس جاتے ہیں. یعنی کہ جیسے ہم لوگوں کو انجینئر اس لیے بننا تھا کیونکہ ہمیں شروع سے یہی بتایا گیا کہ آپ کے اگر میٹرک میں نمبر نہیں آئے, ایف ایس سی میں نہیں آئے, انجینئر نہیں بنے تو آپ کا کچھ نہیں ہوگا, آپ کو نوکری نہیں ملے گی, آپ کے پاس گھر نہیں ہوگا, گاڑی نہیں ہوگی, پیسے نہیں ہوں گے, لوگ کیا کہیں گے, شادی نہیں ہوگی. تو ہمارے اندر ایک فیئر انسٹل کیا گیا کہ ہمیں انجینئر اس لیے بننا تھا کیونکہ بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ آ رہی ہیں, پیسہ اس کے ساتھ آئے گا, اور ہم مٹیریل چیزوں کو انجوائے کر سکیں گے, اور لوگوں کا اپروول کہ یار وی آر سکسیزفل, لوگوں کو پتہ چل جائے. تو فیئر آف فیلئر سے, فیئر آف ریجیکشن, فیئر آف ہیوملیشن, اس سے ہمیں ڈرائیو کیا گیا. اگر ہمارے اندر انسٹل کر دیا جاتا
desire of knowledge and learning, thirst of becoming a bigger and better person and a person who can convert ideas into reality, تو ہماری جرنی بھی بہت پلیجریبل ہو جاتی. جرنی پلیجریبل ہونے سے مطلب ہے کہ پھر ہمیں ایگزام سے ایک ہفتہ پہلے یا ایک مہینہ پہلے نہیں پڑھنا ہوتا, ہم کنسسٹنٹلی پڑھتے اور ایگزام وڈ ہیو بین جسٹ اے بریز, اور اس میں ہمیں مزہ آتا اور جاب میں بھی مزہ آتا اور ہمارے اندر کریج ہوتی. تو بیسکلی یہ بک کی سمری ہے ان شارٹ, اور کہ میں ایک دم میں نے یہ ڈیسیژن کیسے ہم نے لیا کہ انسپریشن اسپیکنگ کرنی ہے اور ٹو رائٹ دا بکس, وہ اس طرح ہوا کہ جب بھی میں بکس پڑھ رہا تھا اور کلاسز اٹینڈ کر رہا تھا, سیمینارز اٹینڈ کر رہا تھا, کورسز اٹینڈ کر رہا تھا, تو میرے کچھ دوست تھے جن سے میں اس بارے میں بات کرتا تھا اور دے وڈ ریئلی لائک ٹو لسن ٹو می اینڈ لرن. تو وہ نمبر آف مائی فرینڈس بیکیم لائک 15-20. تو اٹ واز ٹیکنگ اے لاٹ آف ٹائم کہ کبھی ان کو فون کر رہا ہوں یا کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ملو. تو ایک دن کیا ہوا کہ جب میں بول رہا تھا تو ایک دوست نے ویڈیو بنا لی, تو وی سینڈ اٹ ٹو ایوری بڈی. تو دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ یار وی ول اسٹارٹ اے یوٹیوب چینل, تو اینڈ دین وی کین شیئر اٹ ود تھاؤزنڈز آف پیپل, اینڈ ایونچولی آئی جسٹ the idea started settling in my mind کہ I came up with this model کہ success is achieving 5 goals, and جو ان کا order ہے کہ how they are interdependent, how do they affect each other. کیونکہ شروع میں بہت کنفیوژن رہی تھی. جب یہ میرے مائنڈ میں یہ چیزیں سیٹل ہونا شروع ہو گئی, یہ آئیڈیا یا کریٹیوٹی آ گئی, تو دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو رائٹ اے بک سو آئی کین give this back to millions of people, and they wouldn't have to spend that much time, as much time I had to spend, and the money. Some of the seminars were very expensive. So the goal was کہ جو ہم لوگوں نے کئی سالوں میں سیکھا ہے, 5-6 سالوں میں, باقی لوگ اس کو کچھ ہفتوں یا کچھ مہینوں میں سیکھ لیں فری آف کاسٹ. یہ بیسکلی گول تھا. اور میرا یہ مشن ہے کہ پاکستان میں اس چیز کی اویئرنیس کریٹ کرنا کہ جو نیگیٹو ایموشنز ہیں, ایون لوگوں کا برا چاہنا ہے, اس سے ہمیں ہی نقصان ہو رہا ہے, ہماری ہیپینس کو, ہمارے ہیلتھ کو, ہمارے ریلیشن شپ ود پیپل آف کورس, اور ریلیشن شپ ود اللہ, کیونکہ دین بھی منع کرتا ہے, اور اس سے ہماری فوکس اور پروڈکٹیوٹی کو افیکٹ ہوتا ہے. تو اور پھر آگے کریئر پہ اور بزنس پہ ہوتا ہے, اس بزنس پہ ہوتا ہے اور کریئر پہ ہوتا ہے, تو فائنینسز پہ ہوتا ہے, تو ہر چیز پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب ہمارے اندر نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں نا, تو آپ کے اندر کریٹیوٹی اور انوویشن نہیں ہوتی. جو بولتے ہیں نا کہ اللہ کی مدد آ گئی, رحمت آ گئی, برکت آ گئی, وہ آتی نہیں ہے. وہ تبھی آتی ہے کہ جب آپ کے اندر سے اگر آپ صاف کر لیں اپنے آپ کو. جیسے وہ بابا بلے شاہ نے کہا ہے نا, جے تو بندیا پانا ہے رب نو, کر صاف اندر دی کھوٹی. تو اگر اندر کی کھوٹی سے یہاں ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر کے نیگیٹو ایموشنز کو ختم کرنا, جیسے ہیٹ ہے, جیلسی ہے, اینگر ہے, ریزنٹمنٹ ہے, وینجنس ہے, وری ہے, گریڈ ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد آ جاتی ہے, اور آپ کا جو ہے نا ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم آن ہو جاتا ہے. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ نے ایک گاڑی لی جو آپ کو لگتا تھا کہ کوئی نہیں چلاتا, جیسے ہی آپ نے لی آپ کو اب ہر جگہ نظر آ رہی ہے. اس کی مثال میں ایک اور اس طرح دیتا ہوں کہ میرا ایک دوست تھا ذوالفقار بٹ, 2006 میں اس نے مجھے کال کی کہ بتاؤ یار کوئی بزنس بتاؤ جو میں سٹارٹ کروں. وہ نیو یارک میں تھا, تو میں نے اس کو ایک چیک کیشنگ کا بزنس بتایا, کیونکہ میں نے ابھی وہ سٹارٹ کیا تھا, 10-15 منٹ لے کے سمجھایا. تو اس نے کہا کہ یار اس نے کبھی دیکھا نہیں نیو یارک میں. 2 دن کے بعد اس کی کال آتی ہے کہ یار میں جہاں جا رہا ہوں وہ 1% چیک کیشنگ کا سائن وہیں پہ ہے, ہر جگہ سائن ہے. وہ سائن پہلے بھی تھا, اس کو نظر نہیں آ رہا تھا. تو اسی طرح جو ہے نا سائنس اور اپرچونیٹیز اور چانسز to be happy, to be fulfilled, enjoy the love and connection with people and Allah, and be healthy and fit and thrive in your business and career and have abundance of money. یہ سائنس ہے, اپرچونیٹیز ہے, لیکن کسی کو نظر آ رہی ہے اور کسی کو نظر نہیں آ رہی. تو اگر ہم اپنا کانشیسنس کا لیول, اپنے ایتھکس کا, موریلٹی کا, ایک اخلاقیات کا ایک لیول سے جب اوپر جاتے ہیں نا, تو ہی کریشن اور انوویشن آتی ہے. یعنی کہ جیسے ریسنٹ انوویشن اور کریٹیوٹی کیا ہوگی, جیسے فیس بک ہے, گوگل ہے, آئی فون ہے, امیزون ہے, اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ ہمارے ملک میں بھی بن سکتی تھی,
لیکن نہیں بنی تو یہ غلطی سے نہیں بنی, یہ کسی وجہ سے نہیں بنی. تو میرا یہ مشن ہے کہ اس چیز کی اویئرنیس کریٹ کرنا ہے کہ اگر ہم اپنے انر ورلڈ کو ٹھیک کر لیں گے نا تو ہمارا باہر بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا, ایز این انڈیویجول اور ایز اے نیشن. اور اس پہ میں نے پوری ویڈیوز ہیں, 9 stages آف ایگو ڈیولپمنٹ, 6 بیسک ہیومن نیڈس. میرے اگر آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ پوری 2 جو بکس ہیں میری, سائیکل آف فلفلمنٹ, اور اس کے بعد نیکسٹ بک ہے ہاؤ ٹو ٹیم یور نیگیٹو ایموشنز, وہ اس کا سب ٹائٹل ہے. کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار تم نے سارا کچھ ٹھیک ہے, ہم تمہاری بات مانتے ہیں, اگر ہم اپنے نیگیٹو ایموشنز کو ٹیم کر لیں تو ساری چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن ٹھیک کیسے ہونا ہے, صرف بول دینے سے تو ٹھیک نہیں ہو جائیں گے ہم. تو جو میری نیکسٹ بک ہے وہ ابھی بالکل پبلش ہونے والی ہے, شوڈ بی پبلشڈ ان 2 weeks فرام ناؤ. اس میں ہے ہاؤ ٹو ٹیم یور نیگیٹو ایموشنز. اس کے اندر ٹولز ہیں, ٹیکنیکس ہیں, میتھڈز ہیں, ایکسرسائزز ہیں. تو یہ میرا بیسکلی مشن ہے, گول ہے ٹو کریٹ دس اویئرنیس. تھینک یو ویری مچ.